अज़ीज़ान मोहतरम, अजीम मसरत की शब है। हमारी सबसे बड़ी ईद और गदीर हमारी बुनियाद है, और यकीनन इसीलिए इसी को बुनियाद बनाकर वालिद मरहूम सईद शुरा ने मतला कहा कि विला का नशा बहरहाल रंग लाने लगा, विला का नशा बहरहाल रंग लाने लगा, नमाज में भी अली का ख्याल आने लगा। विला का नशा बहरहाल रंग लाने लगा, नमाज में भी अली का ख्याल आने लगा। विला का नशा बहरहाल रंग लाने लगा, नमाज में भी अली का ख्याल आने लगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह से गदीर के सिलसिले में अल्लाह का लहजा बदला हुआ था, हुक्म में शिद्दत थी, उसी तरह से शहजादी कौनैन के सिलसिले में भी यही बात है। इसलिए शमशां मलिक साहब गौर मरहूम ने फरमाया कि ईमान के हल्के से निकल जाते हैं, ईमान के हल्के से निकल जाते हैं, इस दर पर फरिश्ते भी संभल जाते हैं। ईमान के हल्के से निकल जाते हैं, इस दर पर फरिश्ते भी संभल जाते हैं। शहजादी कौनैन जो हो जाए खफा, अल्लाह के तेवर भी बदल जाते हैं। शहजादी कौनैन जो हो जाए खफा, अल्लाह के तेवर भी बदल जाते हैं, इस दर पर फरिश्ते भी संभल जाते हैं। शहजादी कौनैन जो हो जाए खफा, अल्लाह के तेवर भी बदल जाते हैं। और हम जिस इमाम की रियाया में हैं, उनके खिदमत में भी तहनीयत पेश करनी है। 4 मिसरे शमशां मलिक साहब गौर मरहूमी के आप तमाम हजरात के लिए कि जो अहले बैत पर सब कुछ निसार करते हैं, जो अहले बैत पर सब कुछ निसार करते हैं, नबी की बात का जो एतबार करते हैं, हर एक को ये सआदत तो मिल नहीं सकती, ये उनकी ईद है जो इंतजार करते हैं। हर एक को ये सआदत तो मिल नहीं सकती, ये उनकी ईद है जो इंतजार करते हैं, ये उनकी ईद है जो इंतजार करते हैं। आज की शब हमें मुसलसल जिक्र अली करना है, इसी जिक्र में हमको शब गुजारनी है। आप हजरात पूरी तरह मुतवज्जे रहें। मद्दाहान अहले बैत की फहरिस्त पहले ही से बहुत मुख्तसर है। सिर्फ 2 मेहमान शोरा जो आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश करने की सआदत हासिल करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त निज़ामत में आपका लूँगा ताकि अच्छे अशार आज के मौजू से मुताल्लिक़ आपकी आला समाअतों की नज़र कर सकूँ। एक नारा सलावत बुलंद बर मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अली ही के जिक्र का करम है जो हम शोरा को इज्जत मिलती है। इसलिए वालिद मरहूम ने फरमाया कि मेरा नहीं, मेरी निस्बत का एहतराम करो, मेरा नहीं, मेरी निस्बत का एहतराम करो, मैं मदा खाने अली हूँ, मुझे सलाम करो। मेरा नहीं, मेरी निस्बत का एहतराम करो, मेरा नहीं, मेरी निस्बत का एहतराम करो, मैं मदा खाने अली हूँ, मुझे सलाम करो। इस शेर का लुत्फ उठाएं कि वो जलते हो तो जलें, तुम करो सनाए अली। वो जलते हो तो जलें, तुम करो सनाए अली। वो काम करते हैं अपना, तुम अपना काम। वो जलते हो तो जलें, तुम करो सनाए अली। वो काम करते हैं अपना, तुम अपना काम करो। और जदारे काबा के होंठों पर मुस्कुराहट है, अगर हो सच्चे मुसलमान तो जश्न आम करो। जदारे काबा के होंठों पर मुस्कुराहट है, अगर हो सच्चे मुसलमान तो जश्न आम करो। और इस गदीरी के सिलसिले के चंद खतात, मशहूर खतात हैं शमशां मलिक साहब गौर मरहूम के। एक नारा सलावत इरशाद फरमा दें। भाई अबूबरा जी, नारे
غدیر کے موضوع سے متعلق خطات ہیں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے کہ غدیر خم کے سوا سلسلہ نہیں ملتا، غدیر خم کے سوا سلسلہ نہیں ملتا، برائے جادہ حق رہنما نہیں ملتا. غدیر خم کے سوا سلسلہ نہیں ملتا، برائے جادہ حق رہنما نہیں ملتا. یہاں سے قافلہ اسلام کا سنبھل کے چلے، بھٹک گئے تو کوئی راستہ. یہاں سے قافلہ اسلام کا سنبھل کے چلے، بھٹک گئے تو کوئی راستہ نہیں ملتا. یہ 4 مصرے اور بھی دیکھیے، ملاحظہ کریں. شمسام علی صاحب مرحوم کے ہی ہیں یہ بھی، کہ یہ بات سخت ہے فوراً عتاب آئے گا. یہ بات سخت ہے فوراً عتاب آئے گا، خدا کے حکم سے ایک انقلاب آئے گا. کچھ اور بھولو تو ہے معذرت کی گنجائش، کچھ اور بھولو تو ہے معذرت کی گنجائش. غدیر خم کو نہ بھولو عذاب آئے گا، کچھ اور بھولو تو ہے معذرت کی گنجائش، کچھ اور بھولو تو ہے معذرت کی گنجائش. غدیر خم کو نہ بھولو عذاب آئے گا، اور غدیر خم کو نہ بھولو عذاب آئے گا. وہ جن کے دل کو محبت کی زندگی نہ ملی، سیاہ دل ہی رہے کوئی روشنی نہ ملی. غدیر خم کے بیاباں سے بھاگ ہی جاتے، بہت ہجوم تھا راہ فرار بھی نہ ملی. غدیر خم کے بیاباں سے بھاگ ہی جاتے، بہت ہجوم تھا راہ فرار ہی نہ ملی. یہ شعر، یہ 4 مصرے ملاحظہ کریں حضرات، لطف اٹھائیں ان مصروں کا. کہ جس پر تحریر ہے ایمان وہ ورق یاد نہیں، جس پر تحریر ہے ایمان وہ ورق یاد نہیں، اور دل میں ہے شوق سفر جادہ حق یاد نہیں. جس پر تحریر ہے ایمان وہ ورق یاد نہیں، دل میں ہے شوق سفر جادہ حق یاد نہیں. ارے شب تاریخ کے قصے تو بہت یاد رہے، دوپہر کو جو پڑھا تھا وہ سبق یاد نہیں. تاریخ کے قصے تو بہت یاد رہے، دوپہر کو جو پڑھا تھا وہ سبق یاد نہیں. اور یہ 4 مصرے اور ملاحظہ کر لیں. اسی شاعر کے شمسام علی صاحب گور مرحوم کے اس موضوع پر بڑے خوبصورت خطات تھے جو میں نے اجرا کی اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. کہ دل و دماغ کی قوت سے کام لیتے ہیں، دل و دماغ کی قوت سے کام لیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں ساقی سے جام لیتے ہیں. یہ میں کشان غدیری کی خاص ہے پہچان، بہک بھی جائیں تو مولا کا نام لیتے ہیں. یہ میں کشان غدیری کی خاص ہے پہچان، بہک بھی جائیں تو مولا کا نام لیتے ہیں. عزیزان گرامی، آج کی اس عظیم نورانی محفل میں شینشین پر میرے علاوہ جو ایک معزز مہمان شاعر تشریف فرما ہے، ان کے سلسلے میں مجھے کچھ عرض کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے بہترین کلام کے ذریعے سے انہوں نے اذان پر ایسا نقش چھوڑا ہے کہ یہ بار بار مدعو کیے جاتے ہیں. اور بالخصوص مجھے یاد نہیں کہ کتنی مرتبہ حیدرآباد آ چکے ہیں، مسلسل بلایا جاتا ہے. اور یہ بھی ان میں خوبی ہے کہ جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے پوری طرح سے نبھاتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں ہمیشہ. اور نوجوان شعراء کو اور جو شعری ذوق رکھتے ہیں، میں یقیناً ان سے یہ بات عرض کروں گا کہ اتنی محنت سے شعر کہتے ہیں نیر سرسوی، اور ایسے مضامین نئے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو یقیناً آپ حضرات استفادہ کر سکیں گے ان سے. اور بہت سی باتیں ہیں ان کی، اور ان کے بہت سے اشعار، بہت سے خطات میں جہاں بھی نظامت کی سعادت مجھے ملتی ہے میں پیش کرتا ہوں، محفل کا ماحول بن جاتا ہے. لیکن آج میں ان کے اشعار آپ کی خدمت میں نہیں پیش کروں گا، صرف ان کا ایک خطا پیش کروں گا. اور اس سے پہلے خاور نوری مرحوم کا ایک شعر جو ان کی شخصیت سے مربوط ہوتا ہے وہ پیش کروں گا، لیکن یہ اس وقت پیش کروں گا جب میں انہیں دعوت کلام دوں گا. اس سے پہلے آپ رشید شہیدی کو سماعت فرمائیں. عزیزان گرامی، ناظم مقاصدہ نے تمہید باندھی محترم نیر سرسوی کے لیے اور مجھے دعوت کلام دے دی. تھوڑا سا پریپیئر ہونے کا موقع بھی نہیں ملا مجھے بہنوں. ویسے میرے اور
نیر بھائی کے معاملے میں یہ بات مشترک ہے کہ یہ تقدیم و تاخیر والا معاملہ محافل اہل بیت کے سلسلے میں ہمارے اذان پر اس معاملے کو ہم دستک دینے نہیں دیتے۔ بہنوں، ناظم صاحب نے بات یہاں پر ختم کی تھی کہ یہ میں کشان غدیری کی خاص ہے پہچان، بہت بھی جائیں تو مولا کا نام لیتے ہیں۔ تو میں اسی سے مربوط کرنے کے لیے 4 مصرے آپ کے سنے ہوئے پیش کروں گا، کیونکہ غدیر سے مربوط ہیں یہ اشعار۔ ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ آپ حضرات کے سنے ہوئے ہیں لیکن موضوع سے مربوط ہو رہے ہیں، اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میں خانہ غدیر کی کیا آب و تاب ہے، میں خانہ غدیر کی کیا آب و تاب ہے، یا میں پلانے والا رسالت معاف ہے۔ میں خانہ غدیر کی کیا آب و تاب ہے، یا میں پلانے والا رسالت معاف ہے۔ آؤ محبو مل کے پیے ڈٹ کے آج ہم، 1400 سال کی یہ پرانی شراب ہے۔ آؤ محبو مل کے پیے ڈٹ کے آج ہم، 1400 سال کی یہ پرانی شراب ہے۔ چند شعر یہ ملاحظہ کریں کہ علی کا چاہنے والا یہاں ہر گام ملتا ہے، علی کا چاہنے والا یہاں ہر گام ملتا ہے، مجھے اس شہر میں اس واسطے آرام ملتا ہے۔ علی کا چاہنے والا یہاں ہر گام ملتا ہے، مجھے اس شہر میں اس واسطے آرام ملتا ہے۔ مطلب نظر کر رہا ہوں کہ غدیر خم کا درود پڑھیے ذرا۔ مجھے اس شہر میں اس واسطے آرام ملتا ہے، محمد کا غدیر خم میں جو پیغام ملتا ہے، محمد کا غدیر خم میں جو پیغام ملتا ہے، اسی پیغام میں سمٹا ہوا اسلام ملتا ہے۔ محمد کا غدیر خم میں جو پیغام ملتا ہے، اسی پیغام میں سمٹا ہوا اسلام ملتا ہے۔ 1400 برس سے سلسلہ پینے پلانے کا، پلانے والا میں خانے میں صبح و شام ملتا ہے۔ 1400 برس سے سلسلہ پینے پلانے کا، پلانے والا میں خانے میں صبح و شام ملتا ہے۔ میں پیتا جا رہا ہوں پیاس بڑھتی جاتی ہے میری، میں پیتا جا رہا ہوں پیاس بڑھتی جاتی ہے میری، میرا ساقی ہے قائم مجھ کو پیہم جام ملتا ہے، میرا ساقی ہے قائم مجھ کو پیہم جام ملتا ہے۔ شعر دیکھیے کہ کوئی بد نسل میں خانے میں داخل ہو نہیں سکتا، کوئی بد نسل میں خانے میں داخل ہو نہیں سکتا ہے، جس کی نسل پاکیزہ اسی کو جام ملتا ہے۔ کوئی بد نسل میں خانے میں داخل ہو نہیں سکتا ہے، جس کی نسل پاکیزہ اسی کو جام ملتا ہے۔ یہ شعر ملاحظہ کریں کہ جس کی نسل پاکیزہ اسی کو جام ملتا ہے۔ چلو ساغر لیے میں خانہ خم میں جھجک کیسی، چلو ساغر لیے میں خانہ خم میں جھجک کیسی، وہاں تو میں کشوں میں بانی اسلام ملتا ہے۔ چلو ساغر لیے میں خانہ خم میں جھجک کیسی، وہاں تو میں کشوں میں بانی اسلام ملتا ہے۔ 2 شعر مربوط ملاحظہ کریں۔ وہاں تو میں کشوں میں بانی اسلام ملتا ہے، جب تک سانس باقی مدحت حیدر کیے جاؤ، ہے جب تک سانس باقی مدحت حیدر کیے جاؤ، فراز دار سے میسم کا یہ پیغام ملتا ہے جب تک سانس باقی مدحت حیدر کیے جاؤ، فراز دار سے میسم کا یہ پیغام ملتا ہے۔ زباں کٹتی ہے کٹ جائے، لہو بہتا ہے بہ جائے، علی کا نام لینے سے بڑا آرام ملتا ہے۔ زباں کٹتی ہے کٹ جائے، لہو بہتا ہے بہ جائے، علی کا نام لینے سے بڑا آرام ملتا ہے۔ 4 شعر اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں حضرات۔ یہ 2-3 شعر اس میں کہ میں نے ایکم ذلج کو پیش کیے تھے، تازہ ہیں یہ بیشتر حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ مطلب ملاحظہ کریں آپ سب کے لیے ہے، مطلب یہ ذکر علی ہے،
बज़्म ये मौलाइयों की है। ज़िक्र अली है बज़्म ये मौलाइयों की है, खुशबू इसीलिए यहाँ सच्चाइयों की। ज़िक्र अली है बज़्म ये मौलाइयों की है, खुशबू इसीलिए यहाँ सच्चाइयों की है। और क्यों दुश्मनी अली से है खुद गौर कीजिए, क्यों दुश्मनी अली से है खुद गौर कीजिए, सच पूछिए तो बात ये गहराइयों की है। क्यों दुश्मनी अली से है खुद गौर कीजिए, सच पूछिए तो बात ये गहराइयों की है। अर्ज करो शेर नहीं बनी, अर्ज करो ये शेर मुलारा करें कि हमको न छेड़ो पिन्हा हमारे कलम में भी, हमको न छेड़ो पिन्हा हमारे कलम में भी, लफ्जों की शक्ल फौज तबर्राइयों की है। हमको न छेड़ो पिन्हा हमारे कलम में भी, लफ्जों की शक्ल फौज तबर्राइयों की है। इसका आखिरी शेर मुलाजा करें, लफ्जों की शक्ल फौज तबर्राइयों की है, पहुंचे नजफ को और करें जश्न गदीर हम, पहुंचे नजफ को और करें जश्न गदीर हम, ये आरज़ू अली तेरे शहदाइयों की है। पहुंचे नजफ को और करें जश्न गदीर हम, ये आरज़ू अली तेरे शहदाइयों की है। चंद खतात मुलाजा कर लें कि किस बुलंदी की ये इबादत है, किस बुलंदी की ये इबादत है, अर्श करता है गुफ्तगू हमसे। किस बुलंदी की ये इबादत है, अर्श करता है गुफ्तगू हमसे, जब भी करते हैं क़स्दे मदहे अली, लफ्ज मिलते हैं बावजू हमसे। किस बुलंदी की ये इबादत है, अर्श करता है गुफ्तगू हमसे, जब भी करते हैं क़स्दे मदहे अली, लफ्ज मिलते हैं बावजू हमसे। और तुमको करना हो अगर खाने काबा का तवाफ, अव्वली शर्त है हैदर से मोहब्बत करना। तुमको करना हो अगर खाने काबा का तवाफ, अव्वली शर्त है हैदर से मोहब्बत करना, वरना जन्नत की हवस दिल ही में रह जाएगी। तुम अगर दुश्मन हैदर हो तो हज मत करना। तुमको करना हो अगर खाने काबा का तवाफ, अव्वली शर्त है हैदर से मोहब्बत करना, वरना जन्नत की हवस दिल ही में रह जाएगी। तुम अगर दुश्मन हैदर हो तो हज मत करना। भी एक मनक़बत पेश कर रहा हूँ हज़रात, इसकी रदीफ खास तौर से अलामती अंदाज में बात है कि मैंने नज़्म की मुलाहिज़ा करें, रदीफ से मुताल्लिक़ अशार हैं इसमें भी। अर्ज़ करो मतलब कि गर दिल में है अली की मोहब्बत की रोशनी, गर दिल में है अली की मोहब्बत की रोशनी, ज़हरा अता करेंगी इबादत की रोशनी। गर दिल में है अली की मोहब्बत की रोशनी, ज़हरा अता करेंगी इबादत की रोशनी। वाकिफ है आप जश्न का मौजू है गदीर, वाकिफ है आप जश्न का मौजू है गदीर, महफिल में इसलिए है विलायत की रोशनी। वाकिफ है आप जश्न का मौजू है गदीर, महफिल में इसलिए है विलायत की रोशनी। मिल बैठ कर जो करते हैं मोमिन अली का जिक्र, मिल बैठ कर जो करते हैं मोमिन अली का जिक्र, भाई यह है नबी की नसीहत की रोशनी। मिल बैठ कर जो करते हैं मोमिन अली का जिक्र, भाई यह है नबी की नसीहत की रोशनी। शेर मुलाहिज़ा करें कि मीसम फराज़ेदार से तक़सीम करते हैं, मीसम फराज़ेदार से तक़सीम करते हैं, कटती हुई ज़बां से मवद्दत की रोशनी। मीसम फराज़ेदार से तक़सीम करते हैं, कटती हुई ज़बां से मवद्दत की रोशनी। ये शेर तवज्जो फरमाया जरा, नज़र करो मौलाना शेर। कटती हुई ज़बां से मवद्दत की रोशनी। अर्ज़ करो कि ज़हरा लिखा तो उड़ गए अल्फाज के चिराग, ज़हरा लिखा तो उड़ गए अल्फाज के चिराग, इनमें यह है रसूल की सुन्नत की रोशनी। ज़हरा लिखा तो उड़ गए अल्फाज
الفاظ کے چراغ، زہرا لکھا تو اٹھ گئے الفاظ کے چراغ، ان میں یہ ہے رسول کی سنت کی روشنی۔ عرض کروں یہ بھی شعر ملاحظہ کریں کہ الفاظ میں علی کے قدم جگمگا اٹھے، الفاظ میں علی کے قدم جگمگا اٹھے، میں لکھ رہا تھا مہر نبوت کی روشنی۔ الفاظ میں علی کے قدم جگمگا اٹھے، میں لکھ رہا تھا مہر نبوت کی روشنی۔ عرض کر رہا ہوں جشن کے موضوع سے مربوط شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے کہ ان پر خدا کی مار ہو جن کو نظر نہ آئے، ان پر خدا کی مار ہو جن کو نظر نہ آئے، بلغ کے حکم میں جو ہے شدت کی روشنی۔ ان پر خدا کی مار ہو جن کو نظر نہ آئے، بلغ کے حکم میں جو ہے شدت کی روشنی، بلغ کے حکم میں جو ہے شدت کی روشنی۔ دل میں جو ہے چراغ ولائے علی کا نور، دل میں جو ہے چراغ ولائے علی کا نور، ماں کی طرف سے ہے یہ طہارت کی روشنی۔ دل میں جو ہے چراغ ولائے علی کا نور، ماں کی طرف سے ہے یہ طہارت کی روشنی۔ اس کا مقطع ملاحظہ کریں ذرا، خافیہ بھی دیکھیے، اس کا علامت یہ دیکھیے، اس کروں ماں کی طرف سے ہے یہ طہارت کی روشنی، اور لکھیں گے روز تازہ قصیدہ سکون سے، لکھیں گے روز تازہ قصیدہ سکون سے، ہوگی رشید قبر میں فرصت کی روشنی۔ لکھیں گے روز تازہ قصیدہ سکون سے، ہوگی رشید قبر میں فرصت کی روشنی، ہوگی رشید قبر میں فرصت کی روشنی۔ یہ چند شعر یہ بھی ملاحظہ کریں حضرات، اس کے بالکل نئی زمین دیکھیے نہیں بھائی، اور ایکم دلچ کو یہ بھی تازہ اشعار میں پڑھ چکا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں بیشتر حضرات کے لیے۔ عرض کر رہا ہوں کہ علی کے ذکر پر کیوں ہو گیا تو دنگ بتا، ایک صلوات پڑھ دیجئے بابا۔ علی کے ذکر پر کیوں ہو گیا تو دنگ بتا، یہ کیوں اڑا میاں چہرے کا تیرے رنگ بتا۔ علی کے ذکر پر کیوں ہو گیا تو دنگ بتا، یہ کیوں اڑا میاں چہرے کا تیرے رنگ بتا، اب بغیر حب علی بندگی کا ڈھنگ بتا، بغیر حب علی بندگی کا ڈھنگ بتا، تیری جبیں کو یہ کیوں لگ گیا ہے زنگ بتا، بغیر حب علی بندگی کا ڈھنگ بتا، تیری جبیں کو یہ کیوں لگ گیا ہے زنگ بتا۔ یہ مطلب ہی دیکھیے کہ یہ تیری عقل پا کیسے پڑے ہیں سنگ بتا، یہ تیری عقل پا کیسے پڑے ہیں سنگ بتا، بھلا تو جائے گا جنت میں کس کے سنگ بتا، یہ تیری عقل پا کیسے پڑے ہیں سنگ بتا، بھلا تو جائے گا جنت میں کس کے سنگ بتا۔ ابو تراب کا اگر دل میں تیرے بغض نہیں، زمین کس لیے تجھ پر ہوئی ہے تنگ بتا، ابو تراب کا اگر دل میں تیرے بغض نہیں، زمین کس لیے تجھ پر ہوئی ہے تنگ بتا۔ اور جہاد حق میں کوئی تھا میرے علی سا دلیر، جہاد حق میں کوئی تھا میرے علی سا دلیر، ارے کسی کے نام سے وابستہ کوئی جنگ بتا، جہاد حق میں جہاد حق میں کوئی تھا میرے علی سا دلیر، کسی کے نام سے وابستہ کوئی جنگ بتا۔ اور یہ ایک تازہ منقبت پیش کر رہا ہوں حضرات، توجہ کے معروضے کے ساتھ نظر کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں تازہ منقبت ہے بالکل، اس کا مطلب پیش کر رہا ہوں کہ دل آج کہتا ہے
مدح ابو تراب کروں، دل آج کہتا ہے مدح ابو تراب کروں، علی کی مدح کے ہر لفظ کو گلاب کروں، دل آج کہتا ہے مدح ابو تراب کروں، علی کی مدح کے ہر لفظ کو گلاب کروں، ہوں بو ترابی تو کچھ اور سوچ کر یارو، زمین فکر کی مٹی کو کیوں خراب کروں، ہوں بو ترابی تو کچھ اور سوچ کر یارو، زمین فکر کی مٹی کو کیوں خراب کروں، ہوں بو ترابی تو کچھ اور سوچ کر یارو، زمین فکر کی مٹی کو کیوں خراب کروں۔ عسکروں شعر کے وہ صبر و حوصلہ میثم کا یاد آتا ہے، وہ صبر و حوصلہ میثم کا یاد آتا ہے، ارے میں کس زبان سے مدح ابو تراب کروں، وہ صبر و حوصلہ میثم کا یاد آتا ہے، وہ صبر و حوصلہ میثم کا یاد آتا ہے، میں کس زبان سے مدح ابو تراب کروں۔ وہ صبر و حوصلہ میثم کا یاد آتا ہے، میں کس زبان سے مدح ابو تراب کروں۔ یہ 3 شعر مربوط ہے، ملاحظہ کریں حضرات۔ میں کس زبان سے مدح ابو تراب کروں، میرے امیر بس اتنا بتا کہ میں خود کو، میرے امیر بس اتنا بتا کہ میں خود کو تیری جناب میں کس طرح کامیاب کروں، میرے امیر بس اتنا بتا کہ میں خود کو تیری جناب میں کس طرح کامیاب کروں۔ اور قلم کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں لفظ کئی، قلم کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں لفظ کئی، بتا میں ان میں سے کس کس کا انتخاب میرے امیر بس اتنا بتا کہ میں خود کو تیری جناب میں کس طرح کامیاب کروں۔ قلم کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں لفظ کئی، بتا میں ان میں سے کس کس کا انتخاب کروں۔ اور فرشتے آئے ہیں مولا لحد میں کرنے سوال، فرشتے آئے ہیں مولا لحد میں کرنے سوال، ہو تیرا اذن تو میں ان کو لاجواب کروں۔ فرشتے آئے ہیں مولا لحد میں کرنے سوال، ہو تیرا اذن تو میں ان کو لاجواب کروں۔ اور علی کا ذکر جب ایمان کی کسوٹی ہے، علی کا ذکر جب ایمان کی کسوٹی ہے، تو ان کے دشمنوں کو کیوں نہ بے نقاب، علی کا ذکر جب ایمان کی کسوٹی ہے تو ان کے دشمنوں کو کیوں نہ بے نقاب کروں۔ اب یہ شعر پیش کر رہا ہوں حضرات، دعاؤں کا طالب ہوں، شعر کو نظر کرو، یہ شعر ملاحظہ کریں، اس کا مضمون دیکھیے۔ علی کا ذکر جب ایمان کی کسوٹی ہے تو ان کے دشمنوں کو کیوں نہ بے نقاب کروں۔ قلم کو باب نجف سے کیا ہے مس میں نے، قلم کو باب نجف سے کیا ہے مس میں نے، بتاؤ کون سے ذرے کو آفتاب کو قلم کو باب نجف سے کیا ہے مس میں نے، بتاؤ کون سے ذرے کو آفتاب کروں۔ 1-2 منقبتیں اور پیش کر دیتا ہوں حضرات احمد مولا کے سلسلے کی، اس کے بعد نیر بھائی کو دعوت کلام دوں گا۔ یہ ملاحظہ کریں 4-5 شعر منقبت کے۔ ذکر علی سے فکر شعوری کرتا ہوں، ذکر علی سے فکر شعوری کرتا ہوں، اپنی تحریروں کو نوری کرتا ہوں، ذکر علی سے فکر شعوری کرتا ہوں، اپنی تحریروں کو نوری کرتا ہوں، کر کے غدیری میں کا فضاؤں میں چھڑکاؤ، محفل کا ماحول سروری کرتا ہوں، ذکر علی سے فکر شعوری کرتا ہوں، اپنی تحریروں کو نوری کرتا ہوں، کر کے غدیری میں کا فضاؤں میں چھڑکاؤ، محفل کا ماحول سروری کرتا ہوں۔
اور دشمن حیدر پر لعنت کرتے رہنا، دشمن حیدر پر لعنت کرتے رہنا، بے شک میں یہ کام ضروری کرتا ہوں، بے شک میں یہ کام ضروری کرتا ہوں۔ اب اس کا مضمون دیکھیے ذرا، نظر کر رہا ہوں کہ اپنے خدا کو کھل کے علی کہہ دیتا ہوں، اپنے خدا کو کھل کے علی کہہ دیتا ہوں، میں کب کوئی بات ادھوری کرتا اپنے خدا کو کھل کے علی کہہ دیتا ہوں، اپنے خدا کو کھل کے علی کہہ دیتا ہوں، میں کب کوئی بات ادھوری کرتا ہوں۔ شیر دیکھیے، نظر کر رہا ہوں کہ بولے میسم آج نماز عشق علی، بولے میسم آج نماز عشق علی، جا کے فراز دار پہ پوری کرتا ہوں، بولے میسم آج نماز عشق علی، جا کے فراز دار پہ پوری کرتا ہوں۔ اس کا خفیہ دیکھیے، آخری شعر پیش کر رہا ہوں اس سلسلے کا کہ بولے میسم آج نماز عشق علی، جا کے فراز دار پہ پوری کرتا ہوں، مدح علی کے قصر بناتا رہتا ہوں، مدح علی کے قصر بناتا رہتا ہوں، میں یوں ہی محنت مزدوری کرتا ہوں، مدح علی کے قصر بناتا رہتا ہوں، مدح علی کے قصر بناتا رہتا ہوں، میں یوں ہی محنت مزدوری کرتا ہوں۔ یہ ایک مطلع اور دو شعر یہ ملاحظہ کر لیں، اس کے بعد ایک مختصر سی منقبت تازہ، اس کا مطلب ملاحظہ کریں کہ علی کی مدح کا دیوان پڑھ رہا ہوں میں، علی کی مدح کا دیوان پڑھ رہا ہوں میں، مجھے نہ ٹوکیے قرآن پڑھ رہا ہوں، علی کی مدح کا دیوان پڑھ رہا ہوں میں، مجھے نہ ٹوکیے قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اور فقط محب علی کے لیے بنی جنت، رسول پاک کا فرمان پڑھ رہا ہوں، فقط محب علی کے لیے بنی جنت، رسول پاک کا فرمان پڑھ رہا ہوں میں۔ اب یہ شعر ذرا سا ہٹ کے پیش کروں، دیکھیے اس کا مضمون اشکر ہونا، یہ شعر دیکھیے نیر بھائی، آپ تمام حضرات کی نظر ہے شعر کہ فقط محب علی کے لیے بنی جنت، رسول پاک کا فرمان پڑھ رہا ہوں میں، ہے ایسا آنکھوں میں عشق محمدی کا خمار، ہے ایسا آنکھوں میں عشق محمدی کا خمار، سلیمان لکھا ہے سلمان پڑھ رہا ہوں، ہے ایسا آنکھوں میں عشق محمدی کا خمار، ہے ایسا آنکھوں میں عشق محمدی کا خمار، سلیمان لکھا ہے سلمان پڑھ رہا ہوں میں، علی کی مدح کا دیوان پڑھ رہا ہوں میں، مجھے نہ ٹوکیے قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ چند شعر اور ملاحظہ کر لیں ذرا، عرض کر رہا ہوں مطلع کا لطف اٹھائیے ذرا، پیش کر رہا ہوں تازہ ہے نہیں بھائی، عرض کر رہا ہوں مطلع کہ کر کے علی کا ذکر جو محفل سے جاؤں میں، کر کے علی کا ذکر جو محفل سے جاؤں میں، جنت یہ پوچھے مجھ سے تیرے ساتھ آؤں میں، کر کے علی کا ذکر جو محفل سے جاؤں میں، جنت یہ پوچھے مجھ سے تیرے ساتھ آؤں میں، جنت یہ پوچھے مجھ سے تیرے ساتھ آؤں میں، مومن ہے کون بزم میں کافر ہے کون یہاں، چھیڑوں علی کا ذکر ابھی آزماؤں میں، مومن ہے کون بزم میں کافر ہے کون یہاں، چھیڑوں علی کا ذکر ابھی آزماؤں میں۔ یہ دو شعر مربوط ہیں، عرض کر رہا ہوں کہ بغض علی سے جلتا ہے سینہ اگر آپ کا، بغض علی سے جلتا ہے سینہ اگر آپ کا، آسان سا علاج ہے اس کا بتاؤں میں، آسان سا علاج ہے اس کا بتاؤں میں، بس سیدھے سیدھے آپ جہنم میں جائیے، وہاں آگ یہ نہ پوچھے گی تجھ کو جلاؤں میں، بغض علی سے جلتا ہے سینہ اگر آپ کا، آسان سا علاج ہے اس کا بتاؤں میں، آسان سا علاج ہے اس کا بتاؤں میں، بس سیدھے سیدھے آپ جہنم میں جائیے،
वह आग ये ना पूछेगी तुझको जलाऊं मैं, वह आग ये ना पूछेगी तुझको जलाऊं मैं। आखिरी ये मक्ता पेश करूं, इसका अर्ज करूं। देखिए कि इस आरज़ू में कटती है अब जिंदगी रशीद, इस आरज़ू में कटती है अब जिंदगी रशीद, आए मेरा इमाम तो आंखें बिछाऊं मैं। इस आरज़ू में कटती है अब जिंदगी रशीद, आए मेरा इमाम तो आंखें बिछाऊं मैं। करके अली का जिक्र जो महफिल से जाऊं मैं, जन्नत के पूछे मुझसे तेरे साथ आऊं मैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। इससे पहले कि मैं अगले मेहमान मद्दाह अहले बैत का पेश करूं, ये 3 शेर तसव्वुर हुसैन ज़ैदी मरहूम के। ये ख्याल मुर्तज़ा है और मैं हूँ, ख्याल मुर्तज़ा है और मैं हूँ, दरे जन्नत खुला है और मैं हूँ। ख्याल मुर्तज़ा है और मैं हूँ, दरे जन्नत खुला है और मैं हूँ। अकेले कब सफर मैं कर रहा हूँ, अली का नक्शे पा है और मैं हूँ। अकेले कब सफर मैं कर रहा हूँ, अली का नक्शे पा है और मैं हूँ। और तेरी आवाज़े पाके सुनने वाले, तसव्वुर है हवा है और मैं हूँ। तेरी आवाज़े पाके सुनने वाले, तसव्वुर है हवा है और मैं हूँ। अब ये शेर देखिए कि बजाए मुश्किलों के मेरे घर में मेरा मुश्किल कुशा है और मैं हूँ। बजाए मुश्किलों के मेरे घर में मेरा मुश्किल कुशा है और मैं हूँ, मेरा मुश्किल कुशा है और मैं हूँ। और ये 4 मिसरे तैयब काज़मी साहब के, लखनऊ के मारूफ शायर हैं। इसका मजमून देखिए हज़रात कि रिहा करने से पहले पर कतर देते हैं तायर के, रिहा करने से पहले पर कतर देते हैं तायर के, असीराने खफस पर ये सितम सयाद करते हैं। रिहा करने से पहले पर कतर देते हैं तायर के, असीराने खफस पर ये सितम सयाद करते हैं। मगर हैदर के घर के लोग फितरुस की कसम वो हैं जो पहले पर अता करते हैं फिर आजाद करते हैं। रिहा करने से पहले पर कतर देते हैं तायर के, असीराने खफस पर ये सितम सयाद करते हैं। मगर हैदर के घर के लोग फितरुस की कसम वो हैं जो पहले पर अता करते हैं फिर आजाद करते हैं। और ये 4 मिसरे नैयर मजीदी के, ये इसका भी लुत्फ उठाएंगे हज़रात। आप देखिए, मुलाहिज़ा करेंगे कि जिद न कर तू मुझे फिरदौस में ले जाने की, जिद न कर तू मुझे फिरदौस में ले जाने की, रास्ता छोड़ मुझे करबला जाना है। जिद न कर तू मुझे फिरदौस में ले जाने की, रास्ता छोड़ मुझे करबला जाना है। अपनी जन्नत को अभी और सजा है रिजवान, अरे इससे बेहतर तो मेरे घर का अज़ाख़ाना है। में ले जाने की, नैयर मजीदी के 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। जिद न कर तू मुझे फिरदौस में ले जाने की, रास्ता छोड़ मुझे करबला जाना है। अपनी जन्नत को अभी और सजा है रिजवान, इससे बेहतर तो मेरे घर का अज़ाख़ाना है। 4 शेर और पेश कर रहा हूँ, ये शारिक लखनवी मरहूम के हैं। मुलाहिज़ा करें कि मैं कशे मैं खाना हैदर हूँ अज़ल से, मैं कशे मैं खाना हैदर हूँ अज़ल से। मैं खाना दुनिया से मुझे काम नहीं है, मैं खाना दुनिया से मुझे काम नहीं है। इस शेर के तेवर देखेंगे, दोज़ख में भी ले जाएं अगर मेरी खताएं, जन्नत ना बना दूं तो मेरा नाम नहीं। मैं कशे मैं खाना हैदर हूँ अज़ल से, मैं खाना दुनिया से मुझे काम
نہیں ہے، دوزخ میں بھی لے جائیں اگر میری خطائیں، جنت نہ بنا دوں تو میرا نام نہیں ہے۔ اب میں خانہ حیدر کے جو منکر ہیں وہ سن لیں، کوثر کا کوئی ان کے لیے جام نہیں ہے۔ میں خانہ حیدر کے جو منکر ہیں وہ سن لیں، کوثر کا کوئی ان کے لیے جام نہیں ہے۔ اور دروازے جنت پر لکھا ہے یہ ازل سے، یہاں دشمن حیدر کا کوئی کام دروازے جنت پر لکھا ہے یہ ازل سے، یہاں دشمن حیدر کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ 4 مصرے آپ کی خدمت میں قمر جلالوی مرحوم کے لطف اٹھائیے ان 4 مصروں کا حضرات، بہت خوبصورت خطا ہے، ملاحظہ کریں کہ بہک رہے ہو یہ کیوں شاہ لا فتح کے لیے، بہک رہے ہو یہ کیوں شاہ لا فتح کے لیے، بہت سے اور بھی ہیں نام مرتضیٰ کے لیے، بہک رہے ہو یہ کیوں شاہ لا فتح کے لیے، بہت سے اور بھی ہیں نام مرتضیٰ کے لیے، نصیریو کہو حشر میں علی کو خدا، نصیریو نہ کہو حشر میں علی کو خدا، ارے خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے۔ بہک رہے ہو یہ کیوں شاہ لا فتح کے لیے، بہت سے اور بھی ہیں نام مرتضیٰ کے لیے، نصیریو نہ کہو حشر میں علی کو خدا، خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے۔ آئیے حضرات، جیسے کہ میں نے آغاز میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی نیر بھائی کے سلسلے میں کہ نیر بھائی نہ صرف ایک عظیم شاعر ہیں بلکہ ایک عظیم انسان بھی ہیں۔ یعنی حیدرآباد بارہا تشریف لا چکے اور ان کا نام جس فہرست میں ہوتا ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ وہ محفل یقیناً آپ حضرات کے مشاہدے میں ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں کوئی رسمی جملہ ادا نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اور جس سرزمین سے یہ تشریف لائے ہیں اس سرزمین نے ایسے گوہر نایاب دیے ہیں ادب کو کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے جدید انداز فکر ان کا، لیکن اس خوبصورتی سے لفظوں کے پیکر میں اسے ڈھالتے ہیں کہ آپ حضرات لطف بھی اٹھائیں گے، داد بھی دیں گے، اور یقیناً آج ان کے اشعار سے آپ حضرات استفادہ بھی کریں گے۔ میں نوجوان شعراء کے لیے خاص طور سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور بارہا ان کا میرا ساتھ رہا محفل میں، اور جہاں بھی میں نے ان کو دیکھا ان کی تہذیب میں یہ بات شامل ہے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں بہت احتیاط کے ساتھ نظامت کرتا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں کہ میرے کسی بات سے کسی شاعر کی دل شکنی نہ ہو، لیکن آداب محفل بھی ہم نوع ایک چیز ہے، تو ناظم کے فرائض میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ اس کا اظہار کرے۔ تو نیر بھائی کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ محفل سے شعر سنا کے جاتے نہیں کبھی، تشریف فرما رہتے ہیں محفل میں۔ تو ایک مطلع حیدرآباد کے مشہور شاعر خاون نوری مرحوم کی غزل کا مطلع ہے جو ان کی شخصیت سے مربوط ہو رہا ہے، وہ میں مطلع عرض کروں گا، اور 4 مصرے خود نیر سرسوی صاحب کے، اور انہیں دعوت کلام کہ خود اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا، خود اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا، مجھے مقام نہ دو میں مقام لے لوں گا، خود اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا، مجھے مقام نہ دو میں مقام لے لوں گا۔ اور یہ 4 مصرے ان کے ملاحظہ کریں حضرات، توجہ کے معروضے کے ساتھ نظر کر رہا ہوں، میں ہر جگہ پڑھتا ہوں یہ 4 مصرے کہ قلم یہ کہتا ہے دنیا کے ہر مورخ کا، یہ معجزہ مجھے کیسا دکھائی دیتا ہے، قلم یہ کہتا ہے دنیا کے ہر مورخ کا، یہ معجزہ مجھے کیسا دکھائی دیتا ہے، میں لکھ رہا ہوں فضائل علی کے صدیوں سے، مگر ورق ہے کہ سادہ دکھائی دیتا ہے۔ قلم یہ کہتا ہے دنیا کے ہر مورخ کا، یہ معجزہ مجھے کیسا دکھائی دیتا ہے، میں لکھ رہا ہوں فضائل علی کے صدیوں سے، مگر ورق ابھی سادہ